Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, once again we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan, basically translated as heartbeat of our Iman. And in this Silsila over the last 9 or 10 nights, we've been discussing the aspects, the qualities and the attributes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And we've tried to look at these aspects and qualities and attributes and try to mold them into our daily lives to see, where we are failing and where we need to improve and what we need to do to improve our own character so that we can live our lives according to the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. I'd like to begin this silsila by giving you one of the benefits of reciting Durud Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has said that Allah Azza wa Jal sends 100 mercies on the one invoking salat upon me 10 times. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, those of you that have the benefit of watching any of the silsilas, those of you that have the benefit of attending the Dawat Islami weekly ijtimas will know that whenever we have a gathering, we always begin with the recitation of the Holy Quran. And so without further ado, I would like to hand over to Hafsab, who inshallah will recite some verses from the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear Islam brothers, inshallah before we start the tilawat of the Holy Quran, let's make good intention. As the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, innamal a'malu bin niyyat, your actions depend on your intentions. The more good intentions we will have, the more reward we shall receive. And inshallah I make the intention to try to do the tilawat of the Quran according to the rules of tajweed, and inshallah only for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Inshallah, if you can make the intention that inshallah we will listen to the recitation of the Quran with respect, with humility, and inshallah Azza wa Jal, by acting upon the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, once he read a certain ayat of the Quran and he asked the companions if they can cry. So inshallah, close your eyes and let's listen to the recitation of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة
فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. MashaAllah, subhanallah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we welcome you to the Silsila Iman Jan, Iman Ki Jan, basically translated as the heartbeat of our Iman. We just listened to a few verses from the Holy Quran. My dear Islam brothers, we need to realize the value of the Quran and make a habit daily of reading the Quran. Unfortunately, many of our houses, the Quran is placed on the top shelf, is wrapped in a beautiful cloth, and once a year we'll take it down and we'll kiss it and we'll open it and read a few verses and then we'll put it back and think that, you know, we've done our right of the Quran, and that is not it. But Islam brothers, please make a habit of reading the Quran every day. Amir al-Sunnat in his Risala Madani Nawat, he guides us, instructs us and tells us for our betterment that if we make a habit of inshallah every day reading the Quran, just 3 verses with the translation and commentary, inshallah azawajal, we will make a change, inshallah. Inshallah, before we go on to the topic today, inshallah, we will now listen to a Naat recitation in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Jab kar do. درود پاک. مدینہ. جی رضوان بھائی، یہ ابھی تہجد دکھا رہے ہیں تو یعنی کہ ابھی یہ لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، تو تھوڑا سا اگر جو ہمارے ناظرین کے لیے جو اسلام بھائی سن رہے، اف یو کین انفارم، تھوڑا سا بتا دے کہ یہ تہجد کی فضیلت کیا ہے. وائی ڈو وی ریڈ تہجد؟ یو نو واٹ از دا بینیفٹس ان ریڈنگ تہجد. ابھی یہ ماشاءاللہ سارے اسلام بھائی اس وقت، یعنی کہ بہت سارے ہمارے ویوز ہو گئے جو سوچ رہے ہوں گے یار عشاء کا وقت نہیں ہے، فجر کا وقت نہیں ہے، واٹ آر دی ریڈنگ، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، یو نو. اور یہ بہت سارے بھی ہوں گے کہ یہ تہجد کا لفظ بھی تو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر اس میں بارے میں رضوان بھائی you can put some, give us some information regarding why, what is tahajjud, why we're reading tahajjud, what is the blessing in reading tahajjud, you know, تھوڑا سا پلیز. ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ تہجد کہتے کس کو ہے نا، ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے کہ جو نماز وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی جائے نا وہ تہجد ہے بس، اس کے علاوہ تہجد نہیں ہوتی ہے. یہ ایک عام تصور ہے، اور اسی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے جب تہجد کا لفظ سنتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی تہجد پڑھنے والا وہ بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو نا وہی تہجد پڑھ سکتا ہے. بلکہ جب میں نیا ماحول میں آیا تھا نا تو اب نا میں بولا وہ تہجد پڑھتے ہیں نا تو یار کاش کبھی میں بھی پڑھ سکوں. تہجد تو بڑی اعلیٰ فضیلت والی بات ہے. تہجد تو اب وہ کوئی ساتھ تھے وہ بھی میری جیسے تھے تو کہتے ہیں یار بس یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، بس وہی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہ والا حادل قیاس الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طرح کی بہت سارے مس
कॉन्सेप्ट बोलें या मिस अंडरस्टैंडिंग बोलें कि जो गलत फहमियाँ थी ना वो दावत इस्लामी की बरकत से कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चली हैं। बल्कि बहुत सारी बातें वो होती हैं कि बातों का सुनने वाला कहता है यार ये आप लोग बड़ी नई बातें नहीं आए हो, तो हालांकि जो बातें हम बता रहे होते हैं ना वो पुरानी होती हैं, नहीं इन्होंने बीच में जो ना अपनी शुरू कर दी होती हैं। हम जो बता रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में क्या आया है, हम वो बता रहे हैं जो आज से वो सैकड़ों साल गुजर गए, बुजुर्गों ने जो अपनी किताबों में लिखा था हम वो बता रहे होते हैं। तो अब वो वक्त के साथ साथ जो लोग भूल गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने सुन्नतों का इह्या किया, सुन्नतों को जिंदा किया है। तो अब इसी तरह तहज्जुद क्या है, तो तहज्जुद जो है ये इशा की नमाज पढ़ने के बाद, इशा की नमाज पढ़ना इसमें शर्त है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो चुकने के बाद उठकर जो भी नफिल पढ़ेंगे वो तहज्जुद कहलाएगी। कितना देर सोना पड़ता है? हाँ, कितना देर सोना पड़ता है? कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे सोना पड़ता है ना। तो ना 8 घंटे ना 10 घंटे। अच्छा, यूं बैठे बैठे ये झुमका लग गया, अब आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। इतना आसान? फॉर अ सेकंड। सुभान अल्लाह। यस, और 1 सेकंड जो है ना। तो रिजवान भाई ये तो इस वक्त जो यूके वाले ना, फॉर द पीपल दैट इन यूके, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यूके में क्या टाइम होगा ईशा का? I think Isha starts at 6:30. हाँ, जमात 6 हमारा ईशा शुरू होता है। Yes. और फजर का वक्त क्या है यूके में? सैरी Fajr finishes about 8:30 in the नहीं, morning. सैरी जो है ना, Sari It starts about 6 o'clock. Yeah. तो ऐसा है कि अगर हमने ईशा पढ़ लिया 6:30 बजे तो घर आ गए और सोफे पे, वहां पर सोफे का निजाम होता है, सोफे पे लेट गए 5 मिनट, उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हैं। यस, वाह भाई वाह, And he will still get the same blessings. वही सवाब मिलेगा, वही फजीलत मिलेगी। यानी कि यानी वही सवाब मिलेगा ना। एक है ना कॉन्सेप्ट, समझ रहा हूं। जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मुत्तकी और वो सहरी में मतलब उठने वाला, वो ये एक सोच होता है ना कि बिलफर्ज अगर मैंने तहज्जुद 9 बजे रात को पढ़ा है, अभी तक कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ईशा नहीं पढ़ा, अगर मैंने 9 बजे तहज्जुद पढ़ी मुझे उतना ही सवाब मिलेगा। यकीनन। सुभान अल्लाह। तहज्जुद जो है ना वो कहते हैं इशा की नमाज पढ़ ली, अब सो चुकने के बाद जो भी नमाज पढ़े, और सो चुकना अगर नींद का झटका भी आ गया ना, बल्कि वो इशा की नमाज पढ़ी ना, तो बाद अभी हम इज्तिमा में बैठे हुए थे, मदनी मुज़ाकरे में बैठे हुए थे, तो बाद यहाँ भी तो एक दफा झटका लग जाता है ना, ये जो झटका है ना इससे वज़ू नहीं टूटता ना, ये भी ध्यान में रखिए कि किस, हाँ बैठे बैठे ये जिस तरह इस वक्त मैं बैठा हूँ ना, सुरीन के बल बैठा हुआ हूँ, इसमें मैं यूं भी हो जाता हूँ, तो अगर टेक लग गया तो टेक लग गई, अब मिसाल के तौर पर टेक लगने में भी फर्क है ना, टेक एक यूं लग गई ना, एक ये टेक लगना है, इसमें सुरीन उठ गए, ऐसे सो गया तो मैं अर्ज करता हूँ इस तरह, पहले वो ये अर्ज करूँ, तो इसमें जो है ना वज़ू टूट जाएगा क्योंकि यूं सो गया। अच्छा एक और है, मैं यूं पीछे होकर समझे कि इसके साथ मैं टेक लगा के ना, ये जो है वही पोजीशन जो है वो सुरीन के बल है। हाँ, अब ये ना ये मैं पीछे हो गया हूँ, अब मैं यूं, ये मेरे आगे से टांग, ये उठे नहीं है कदम ना, ये बिल्कुल जमे हुए हैं, और मैं टेक भी लगाई हुई है, देखो सुनीन जमे हुए हैं, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। अल्लाह। तो यूं जो है ना, अब यूं बैठे बैठे सोए में, जब तक ये सोया हुआ है, शरीर जमे हुए हैं, वज़ू नहीं टूटेगा। And if I'm not wrong, the difference between Salatul Layl and Tahajjud is that if you go to sleep after Isha and then read any nafil, that is called Tahajjud. Yes. And if you don't go to sleep after Isha and you read any nafil, that's called Salatul Layl. ऐसा ही है? Yes. सलातुल लैल जो ना अरबी का लफ्ज़ है, रात की नमाज। ठीक है, तहज्जुद भी रात की नमाज है जी। इस एतबार से हम तहज्जुद को भी सलातुल लैल कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन जब हम किसी को तहज्जुद कहेंगे तो फिर वो उसको सलातुल लैल तो कह सकते हैं, लेकिन हर सलातुल लैल को तहज्जुद नहीं कह सकते। लेकिन ये भी है रिजवान भाई, लोग कहते हैं कि जो वही बात है, जो तहज्जुद पढ़ते बहुत नेक होगा, तो 50-100 रकातें तो होंगे ना जो पढ़ने होते हैं, ऐसे ही है ना। तहज्जुद की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है ना, वो 8 रकात है। 8 रकात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तहज्जुद की नमाज। और रिवायतों में इस तरह के हैं भी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें पढ़ा करते थे, तो उसमें 8 तहज्जुद की हुआ करती थी और 3 वितर हुआ करते थे। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक तो पढ़ के ना, जब दोहरा हदीस के अंदर हमने जब ये हदीसें पढ़ी थी तो बड़े हैरान हुए थे ना कि बंदा 8-10 घंटे सोकर उठ जाए ना, ये आसान है। 2 घंटे सोए फिर उठे, फिर 2 घंटे सोए फिर उठे,
یہ مشکل ہے، کیونکہ نیند سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. جی جی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان کے بیٹے ہیں، اسی طرح ان کی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں، ان کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سرکار کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھیں. تو جس طرح وہ خالہ کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات رکنے کے لیے گیا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا پھر اٹھے، پھر آرام فرمایا پھر اٹھے، پھر آرام فرمایا. اس میں مشقت بہت زیادہ ہے نا، اٹھنا ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو کیا 8 ہی پڑھنا پڑتا ہے یا زیادہ یا کم؟ 8 جو ہے نا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. البتہ اگر کسی نے صرف 2 رکعت پڑھ لی بس 2 تو اس کو نماز تہجد اس نے یہ پڑھ لی، اس کو نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور what is the best way to read Isha namaz and then leave out the witr and then go to sleep? And if you know that you can wake up for Fajr namaz, then tahajjud, then wake up, read 2 nafal of tahajjud and then read the 3 witr. Is that afzal? Is that better? یعنی بندہ کچھ یہ رہے نا کہ اگر آپ بالفرض اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ لی اور 3 وتر نہیں پڑھ لی اور آپ سو گئے، تو آپ کو یعنی کہ پورا یقین ہے میں اٹھ جاؤں گا، تو اٹھ کے جیسے وہ آپ نے 8 اور 3 کا کہا تو اٹھ کے 2 تہجد پڑھ لیے اور 3 وتر، وہ زیادہ افضل ہے یا پورا عشاء پڑھنا اور صرف اٹھ کے 2 پڑھنا نفل تہجد کی؟ ہاں یہ تو لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ تہجد کو آخری وقت میں پڑھنا بہتر ہے نا، یعنی سونے کے بعد اگر پڑھیں اور یہ یقین ہے کہ میں جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اٹھ کے پڑھے. بلکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بالفرض جو ہے نا وہ میری 5 بجے کی فلائٹ ہے، اب میں عشاء پڑھ کے سونا ہے اور مجھے پتہ ہے میں 3 بجے تو اٹھوں گا ہی اٹھوں گا، تو اب اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ عشاء پڑھ کر سو جائے اور پھر جب تہجد وہ اٹھے گا وہ جانا ہے اس نے تو اس وقت اٹھ کر جو ہے وہ نماز وتر پڑھ لے، ساتھ تہجد بھی پڑھ لے. کتنے مزے کی بات ہے، فلائٹ کے لیے ہم 3 بجے اٹھ سکتے ہیں. ہائے 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 فلائٹ کے لیے 3 بجے اٹھ سکتے ہیں ڈیلی، یعنی کہ پتہ ہے کہ اٹھنا ہے. Is it afzal to read witr with tahajjud time, with tahajjud nafal? تہجد اس جو ہے نا وہ تہجد افضل ٹائم جو تہجد کا وہ رات کا آخری وقت، رات کا آخری حصہ، سوری وتر جو ہے نا یہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. وتر کا یہ ہے اور تہجد کا تو میں نے عرض کیا نا، تہجد کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ وہ، بلکہ ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل کو جگائے، کیا بات ہے مدینے کی، رات کو سوئے اپنے اہل کو بھی صبح اٹھائے، اللہ یہ گھر میں ماحول ڈال لیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، محبتیں بڑھیں گی. پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کیا ملے گا؟ کثرت سے جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں نا اور ذاکرین لوگ، کثرت سے جو یاد کرنے والے لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا. SubhanAllah. Let me just translate that in English for the viewers as well. Alhamdulillah, we've heard a beautiful hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that whoever wakes up for tahajjud salah and then he also wakes up his family, and then for example him and his wife, if they read 2 nafals each, that Allah ta'ala will write as if both of them are amongst those who worship Allah ta'ala abundantly. Subhanallah. You know? Alhamdulillah, now it's very easy as well. I think for people that in the UK, it's a good time to make this intention and to make this a practice, because if, like we say, Isha namaz Jamaat in most places in the UK is at 7 o'clock at night, so you read your namaz at 7 o'clock, you come home, and you can, like we say, you only need 5 minutes sleep, 1 minute sleep, a few seconds sleep. If you lie down on the ground for a couple of minutes and you get a few seconds sleep, then you are amongst those people that can read this tahajjud. So if you were to come home, ایسا جگہ لیٹ جائیں جب آپ کو پتہ کہ اٹھنا ہی پڑے گا، یعنی کہ اگر آپ بیڈ پہ لیٹیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، یا if you lie down somewhere فرش پہ لیٹیں
Yeah, if you lie down on the floor, you know you'll wake up. That's it, you know, it happens. Lie down on the floor, lie down somewhere hard, yeah, go to sleep. خود بخود ہی اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد. Wake up and then you, inshallah, can take the benefit of getting so much. So اگر بندہ اکیلے تہجد پڑھیں, آپ نے یہ ثواب تو بتا دیے, فضیلت بتایا کہ یعنی کہ میں نے اپنے فیملی کو جگایا, woke up my family and we both read. لیکن اگر میں 7 بجے آیا ہوں عشاء پڑھ کے, I go to sleep at 8 o'clock, I wake up at 8:30, آ رہی تہجد مجھے, اور فیملی تو سویا نہیں ہے, تو پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اصل میں تہجد جو ہے نا اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اچھا, لیکن یہ فضیلت اس میں فیملی جگانے کا, اس میں جو نا ایک اور چیز ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہوں نا. سبحان اب یہ فضیلت اس کو ملے گی نہیں ملے گی, یہ میں نے اس کی شرح میں پڑھا نہیں ہے نا, اس لیے میں بتا نہیں پاؤں گا. تو باقی یہ کہ اس کو جو تہجد کی فضیلت ہے اس کو ضرور مل جائے گی. And حضور, correct me if I'm wrong, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was farz on him to read tahajjud as well. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ فتہجد بہ نافلہ, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ چونکہ ہم پر نمازیں 5 فرض ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھیں. اللہ سبحان اللہ. ان میں 5 تو جو ہیں اور 6ٹھی جو ہے وہ نماز تہجد تھی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے, اس میں وہ قضا نہیں فرماتے تھے. I was listening to a Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnat, and Amir Ahl Sunnat says that someone who reads his tahajjud salah and he's got a habit of reading that, bar padhta hai wo, and one day he couldn't wake up for tahajjud, but because he used to read tahajjud every day, har roz aana padta tha, ab ek baar agar uska bil farz naga bhi ho gaya, he will still be rewarded for tahajjud, kyunki wo uski ek routine si bani hui thi. یہ کہ روٹین جو نا جو پڑھے نا بندہ تو پھر روٹین چھوڑے نہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل و کرم والا ہے کہ بالفرض اس طرح کر کے, بلکہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کرم والا ہے, اتنا کرم والا ہے کہ اس کے کرم کو تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے نا. اتنا کرم والا ہے, اتنا کرم والا ہے. جس طرح وہ جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ جنت کی ہم نے مثالیں سنی ہیں نا, جب مثالیں سنتے ہیں تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نا, یا مرے اور جائیں نا, اتنی زبردست جنت ہوگی. تو وہی فرمایا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں نہیں, جس کی حقیقی لذت ہوگی نا وہ بیان نہیں ہو سکتی. وہ جائیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ سے وجل جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, you were just blessed with seeing the Ashiq Rasul reading the Tahajjud namaz, and so that's why we delayed the recitation of the Naat. And so there'll be many people that have probably saying that we've not had a chance to listen to the Naat yet. But before we go over to recitation of the Naat, I'd like to, the numbers are at the bottom of the screen, feel free to ring in with your comments, feel free to ring in with your questions. Alhamdulillah, we have a brother who from Darul Iftar with us today. Inshallah, we'll be able to assist us with any questions that you have. Feel free to ring the numbers. The ring numbers are at the bottom of the screen. You can ring in with your requests as well. And so inshallah, please recite the Naat. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Kalam-e Aala Hazrat inshallah. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, دارے چلتے
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ مفت پالا تھا کبھی کعب کی عادت نہ پڑے مفت پالا تھا کبھی کعب کی عادت نہ پڑے اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا بیٹا تیرا جو میرا دوست ہے لاڈلا بیٹا تیرا صلو الحبیب صلی اللہ تعالی Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you are watching the Silsila Iman Ki Jaan, basically translated as the heartbeat of our Iman.
And we've not really even started our topic today, because what happened was Bapa and the Ashiq Rasul, they were praying the Tahajjud namaz, so we went over to see them praying the Tahajjud, and at the same time we were discussing the Tahajjud. اور رضوان بھائی ایک کال آ گیا تہجد کے بارے میں. So if we take that call first of all, inshallah, and then we'll see what call سنائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان سر بات کر رہا ہوں. میرا یہ مدنی چینل والوں سے سوال ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں سورۃ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کتنی مرتبہ رکعت ہے؟ وہ 2 رکعت میں سلام پھیرنا چاہیے یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے؟ جی سمجھ گیا. How many times سورہ فاتحہ؟ اوکے. And how many رکعت؟ رکعت کا تو بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے 8 پڑھے نا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے. اور اب یہ پڑھ ہی 4 رہا ہے تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ 2 پڑھے. لیکن اگر کوئی چاروں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو جب 4 رکعت نفل ادا کی جائے تو اس میں 2 پر بیٹھنا فرض ہے. جیسے قادہ اولا فرض نماز میں واجب ہوتا ہے، لیکن نفل نماز کے اندر جو قادہ اولا ہے یہ فرض ہوتا ہے. تو اس میں ایک سلام سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دوسری پر جو ہے وہ قاضے میں بیٹھے، اور پھر بہتر یہ ہے کہ دعا اور درود ابراہیمی بھی پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کر لے. سلام نہ پھیرے، سلام نہ پھیرے چاہے تو، اور چاہے تو سلام پھیر کر جو ہے وہ کر لے، یہ بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر رکعت کے سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھنی ہوگی؟ تو سورہ فاتحہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہوگی. یہ لکھا ہے کہ جتنا قرآن آتا ہو وہ تمام کا تمام تہجد میں پڑھے. تو اس میں دشواری ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے in each رکعت. یس. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 1 time سورہ فاتحہ، and 3 time سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. یہ 3 time جو ہے یہ 1 قرآن کے ایکول ہے. ایک دفعہ قرآن پاک سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھے ماشاءاللہ. ایک دفعہ قرآن پاک پڑھنے کے جو ثواب اس کو یہ پڑھنے کے برابر ہے. اس کا ایک دفعہ قرآن کا اس کو ثواب ملے گا. تو وہ انشاءاللہ سمجھے یہ دونوں رکعتوں میں چاہے تو یہ ہر رکعت میں چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے یہ پڑھ لے. Basically, to translate my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, the question was that how many rakats and how she would read the tahajjud prayers. And our Darul Iftar brothers is beautifully explained to us that if you read like you read normally 2 rakats, and after 2 rakats you finish the complete namaz and do the salam and then get up and read 2 rakats again separately, that is the best way to do it. But alternatively, what you can do if you wish to read 4 rakats, then after 2 rakats read your durood towards the end, but don't do salam and then get back up and do the 2 rakats again. That's one way of doing 4 rakats. And the question was also asked that how many times you recite Surah Fatiha in each rakat. And Adar al-Iftar brother explained that in each rakat recite once Surah Fatiha. And he also explained that it's best to recite as much of the Quran that you know whilst reading the Tahajjud prayers. And obviously that's not easy because mashallah there were brothers out there that know a lot of the Quran mashallah. So the easiest way is in each rakat, if you recite after Surah Fatiha, recite Surah Ikhlas 3 times, and reciting the Surah Ikhlas 3 times you will get the reward of reading 1 complete Quran. So inshallah azza wa jal, if you recite 2 rakats, for example Tahajjud, and then 2 rakats you read Surah Fatiha twice, you read Surah Ikhlas 6 times, 3 and 3, and as a result of that you get the sawab of 2 rakat Tahajjud, and you also get the sawab of reciting 2 holy Qurans as well. Yes. Subhanallah. How easy is that? Subhanallah. Such an easy way to get so much sawab. Many times if we look at our daily lives, we look at opportunities where we can make more money. کہاں پیسہ زیادہ بن سکتا ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں نا، کہاں پیسہ زیادہ، یہ if we go with this, یہ زیادہ پیسہ مل گیا، this is an opportunity, that's an opportunity, and we're always looking for opportunities. The example that our Darul Iftar brother Rizwan Bhai just gives us a golden opportunity, that if we have that mindset that I need to find ways, I look for ways where I can get more sawab. And it's a golden opportunity that if we get up, especially I'm appealing at this moment, especially to my brothers in the West, where the days are short, where Isha is very early. During گرمی میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے رضوان بھائی کہ وہاں پر ہمارا عشاء جو ہے نا رات کو 11-12 بجے ہوتی ہے.
اور کئی ایسا ہوتا ہے 11-12 بجے آپ کا عشاء ہوتا ہے تو 2 بجے ساری ہے, 1 بجے ساری ہوتی ہے, یعنی کہ ٹائم نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو بہرحال پڑھنے والے ماشاءاللہ پھر بھی وہ پڑھ لیتے ہیں. But this is the time that if you want to get into a habit, if you want your name to be in the list of those fortunate people who read the tahajjud, then the people in the West, this is a golden opportunity at this time of the year to get into the habit of reading your Isha, which starts relatively early, then getting a little bit of sleep, and then waking up and reading your tahajjud prayer. Then inshallah, if you still go to sleep, then مجھے امید ہے کہ still you can get 8-10 hours sleep. 8-10 گھنٹے ابھی بھی ہم کو مل سکتے ہیں یو کے والوں اور ویسٹ والوں کو, اور یعنی کہ ایک دفعہ اٹھنے کے باوجود دوسری دفعہ اٹھنے. اور I think Amir Ahl Sunnat has given a beautiful way that we can be steadfast on to Salatul Tahajjud is Madani Inamat. You know, if we can, alhamdulillah, so we'll act upon the Madani Inamat. One of the questions in Madani Inamat, or part of the question, is about Salatul Tahajjud as well. Now, there's so many other nafli prayer that we can do. There's Salatul Tahajjud, Salatul Tawbah, Salatul Tahiyyatul Wuzu, Tahiyyatul Masjid. So all these nawafil that we can read to gain, alhamdulillah, so blessings. So those who are practicing Madani Inamat, alhamdulillah, so it's an easier and a beautiful opportunity. And for those Islamic brothers who don't know what Madani Inamat is, please, alhamdulillah, see your responsible brother in your area, or just go onto the website of Dawat Islami and see what Madani Inamat is. Inshallah, it will change your life forever, alhamdulillah. You know, Afsab, you just mentioned some other namaz, Tahajjud. What were the other ones? Tahiyyatul Masjid, Tahiyyatul Wuzu, then there's Ishraq, then there's Chasht. یہ اتنے نمازیں, یہ کیا ہے, کتنے نمازیں یار؟ یہ میں عرض کرتا ہوں اس پہ کہ اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھیں گے نا, ایک تو یہ بھی سوال ہوتا ہے نا, سمجھا دیں یہ ہے کیا, ان کی فضیلتیں کیا, تاکہ یعنی کہ اب تہجد کا انشاءاللہ مجھے امید ہے our viewers will, especially in the West, will make an intention, پکا نیت کریں. اگر جس نے نیت کی ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ بھیج دے, فون کر دے کہ میں نے نیت کی انشاءاللہ آج سے تہجد پڑھوں گا. لیکن یہ باقی نمازیں حضور, یہ بھی یعنی کہ اتنا تہجد والے ولی ہیں, تو یہ سارے نمازیں کیا. پہلی بات جو میں عرض کروں نا, مجھے یہ انہی باتوں کا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا یار. تہجد بھی پڑھیں, فضان سنت بھی پڑھیں, تو یہ کتاب بھی پڑھیں, تو وہ کتاب بھی پڑھیں, یہ بھی کریں وہ بھی کریں نا, اتنا سارا ٹائم کہاں سے لائیں نا. تو اس کا مجھے تجربہ ہوا, ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوتے تو سیاست پہ بات کر رہے تھے نا, اب مجھے اتنی حیرت ہوئی ان کی گفتگو سن کے کہ یار ان کو معلومات کتنی ہے. اس میں عبرت ہے, میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عبرت ہے کہ اس سب کیا وزیر اعظم, تو کیا وزیر داخلہ, تو کیا وزیر اعلیٰ, تو فلاں صدر, تو فلاں, تو یہ تو وہ سارے عہدوں کے نام پتہ ہیں. وہ 50 اگر وزراء ہیں پاکستان کے, تو 50 کے نام پتہ ہے کہ صوبے میں کیا ہوتا ہے, صوبائی سطح, تو یہ سطح, تو گورنر, تو یہ سب پتہ ہے. لیکن اس کو 10 عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتہ, اس کو سب پتہ ہے. وہ میڈیا رکھے ہوں گے یار, بجلی جو ہے نا پاکستان میں کم ہے, اگر یوں کر لینا تو بجلی آ جائے, یوں آ جائے نا تو گیس کی ہماری جو ہے نا شارٹیج ختم ہو جائے, یوں ہو جائے تو یہ ہو جائے, یوں ہو جائے. یہ سارا کہاں سے آپ نے پتہ کیا؟ یہ سارا آپ نے جو ہے نا وہ اخبار کو چاٹا, آپ نے جو ہے نا وہ میڈیا کو دیکھا, گناہوں بھرے چینلز کو دیکھا. اتنا سارا وقت آپ نے کہاں لگایا بھائی؟ یہ سارا وقت آپ کو اس کے لیے تو ہے نہیں ہے وقت, آپ کو نماز کا وقت نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر, یعنی مخلوق کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, خالق کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. جو لوگ محتاج ہیں ان کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, جو کسی کا جو محتاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. I remember ایک دفعہ in the UK we went to see a solicitor and regarding some Madani book, we went sat with him. اس نے یہی باتیں بتائیں, اس نے خود بتایا کہ when it comes to speaking on the phone, کوئی فون کال آ جائے نا تو میں 1.5 گھنٹہ فون کے اوپر کسی سے بات کرتا. I can speak to someone for an hour and another hour from the phone. لیکن جب نماز ہوتا ہے نا وہ 5 منٹ جو نا ایسا لگتا ہے کہ اتنی قیمتی وقت ہے. تو اس نے خود غور کیا کہ I realized that this is a شیطانی وسوسہ that I can speak on the phone freely. یعنی کہ گھنٹہ سے گزر گیا تو مجھے پرواہ نہیں کیا, مزید آدھا گھنٹہ گزر, no problem, I'll carry on and I'll carry on and I'll carry on, no problem. But then when it's time for namaz, then 5 minutes I find so hard. تو اس نے خود دیکھ لی, خود کہتا ہے یار دیکھیں یہ شیطانی وسوسہ خود مان گیا ہے.
کہ میں 1.5 گھنٹہ بڑے آسانی سے فون پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن 5 منٹ نماز ان کی وہ اپنا خالد بھائی جو پیکیجز شروع ہوئے ہیں نا, اس میں اگر یہ دیکھیں گے نا تو اپنے وہ ٹیلی فون کی میموری کے اندر جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کمنگ کال اتنا وقت, آؤٹ گوئنگ کال اتنا, تو میرا خیال ہے اگر وہ مکمل طور پر مطلب وہ انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے دن, گھنٹے نہیں, وہ کتنے جو ہے نا وہ 70 گھنٹے یہاں پر نتھنگ. انگلینڈ والے بتائیں گے یہ پیکیجز, آپ کو پیکیجز ملتی ہیں, کانٹریکٹس ہر مہینے انلمیٹڈ منٹ, 2000 منٹ, 3000 منٹ, انلمیٹڈ ٹیکسٹ میسیجز. آپ یعنی کہ ہر مہینے 10,000 ٹیکسٹ میسیج بھیجے, نو کاسٹ, نو ایکسٹرا کاسٹ. آپ نے جو کانٹریکٹ ہے نا آپ نے فکس ہوتا ہے, دس از how much you pay every month, you pay 10 pound 15 pound 20, آپ نے وہ فکس ہے, اس فکس کے اندر آپ 10,000 ٹیکسٹ میسیج بھیجے, نو پرابلم. آپ یعنی 2,500 minutes, 3,000 minutes, آپ یعنی کہ اگر وہ کبھی UK views, if they count how many minutes that they've allocated, if they get 3,000 minutes is 50 hours, Haji Sahab, Aap Sahab, 50 hours a month they spend on the phone, on جن کی 3,000 minutes ہے نا, 50 گھنٹے مہینے میں فون, صرف آؤٹ گوئنگ کال, ان کمنگ کال الگ ہے, 50 hours a month. اچھا ٹیکسٹ میسیجز سیپریٹ. اب ٹیکسٹ میسیج 5,000 ٹیکسٹ میسیج بھیج دیے جو کچھ بھی ہے, اب یہ اب ٹائم نہیں ہے, نو ٹائم, سارے ٹائم تو نہیں ہے یار. اگر میں 50 گھنٹے فون پہ گزاروں آؤٹ گوئنگ تو یقیناً 50 گھنٹے انکمنگ بھی ہوگا. That's just the phone we're talking about. Now you've got the internet, and the internet is on the phone as well. اس لیے بزارا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہیں پر آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا, یہیں پر نگرانی شورا بیٹھے ہوئے تھے, تو مدنی مکالمہ ہو رہا تھا, تو نگرانی شورا نے فرمایا کہ سارے موبائل نکال لو نا, اپنے موبائل کھول کے نہیں یوں کرنا شروع کر, اب سب لگے ہوئے. تو پھر ایسے ہم نے کہا کہ اس وقت ہمارے جو گھر کی جو میں نقشہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ بیٹی ادھر موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا ادھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی ادھر لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اماں ادھر لے کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ صاحب جی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا وہ اس کا کیا ہوا, ایک منٹ ابو, میں ایک منٹ تھوڑا میسج رہ گیا یہ کر لوں ادھر سے. بیٹا وہ اس کا کیا, اب ایک تھوڑی سی میل رہ گئی یہ کر لوں ادھر سے, وہ الگ ادھر سے. یعنی ہمارا جو وہ گھر تھا نا برباد ہو کے رہ گیا. ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا کسی دوسرے کے, وہ ایک پریشانی میں بیچارہ بھاگا آیا, اپنی بات بتا رہا ہے, بیچ میں فون ٹرن ہوئے. ایک منٹ یار, السلام علیکم. I think there's one bit at this moment of time what's happening as well is like you're talking about the family, that nowadays we don't have a family life. Yes. Because everyone is so busy, like you rightly said. There are some cases that the parents are saying that as soon as we come back from work, the father's gone into his room, he's on his laptop doing whatever he wants, and the children are in their rooms doing whatever on their laptop. So we hardly, this is what we were discussing yesterday, that we're not giving time to our children. Even the day we are at home, we're not with our children, we're not with our family, we're with our friends chatting away on chat rooms, or even sometimes people bring their business back to home as well, and they're always there. We're always, one thing is on our minds, is to make more money. یہ آیا نا, میں خالد بھائی وہ اس پہ جو کیا بولتے ہیں آئیکن بنے ہوتے ہیں ڈبے, آئیکن ہی ہوتے ہیں. اب وہ جو موبائل پہ مجھے اب تک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ جو اتنا اوپر تک جاتا ہے تو یہ سارے ہوتے کیا ہیں یار. اچھا اس پہ سب میں وہ لگے ہوتے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, یہ کرتے کیا ہیں ان سب کا یار. I've noticed one of the things that is on the mobile phone with all these apps. One app is on the mobile phone or your tab, and that's an app for games. You can delete every other app, but you can't delete that. Yeah. What is, I've noticed. آپ وہی جو آپ آئیکن فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں گیم والا آئیکن جو نا, باقی سارے آئیکن آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو پری انسٹال گیم والا آئیکن ہوتا ہے نا اس کو آپ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے. So basically they want you to be addicted to games, and even to that extent that people might be in the masjid, and because they're not doing anything in the masjid, there are still 5-10 minutes for namaz. With my own eyes I've seen people, they're playing away with games because there's still 5 minutes left for جہاں Jamaat. آ گیا رضوان, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تراویح نماز میں ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہے, آپ ایسے وغیرہ میں وہ جب تراویح نماز میرا خیال ہوتی ہوگی نا, پکڑے گئے بچے, they got their hands like this, they got a phone in their hand, and they're sending text messages to each other.
اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، چچا، ماما، تایا، نانا، دادا، دادی، سب جو ہے نا یہ میرا موبائل ہے، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے میری زندگی میں. اور اتنی یہ تو اتنا پریکٹیکل ہوگا کہ اس میں جب بندہ لگتا ہے نا تو ٹائم میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اتنا وقت گزر جاتا ہے. Time flies. ایک طرف وہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مطلب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو الحمدللہ وقت میں برکت ہوتی ہے، پتہ چل رہا تھا یار میں نے کچھ کیا ہے. لیکن یہ بھی ہے نا رضوان، when you open to read the Quran, دو صفحے پڑھ لیے تو لیکن کوئی ناول کھول لیا ہے تو اب 200 پڑھ لیں نا تو بھی حل میں مسجد کے نعرے لگ رہے I think we need to come back واپس اس پہ the questions that were asked that we mentioned earlier on the types یہ جو دوسرے باقی جو نفلی نمازیں ان کے کیا ہے کیا فضیلتیں تھوڑا سا تو before we do that we can take some calls. تو پھر یہ جو نمازیں باقی نفلی نمازیں اگر اس کے بارے میں کچھ وضاحت انشاءاللہ پہلے ہم کالز لے لیتے ہیں. پہلے کالز لے لیں. Can we take some calls please? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام ہارون رشید ہے، لندن سے بول رہا ہوں میں. مجھے بس پوچھنا تھا کہ وتر جو ہے وہ تہجد سے پہلے پڑھے جاتے ہیں یا تہجد کے بعد، تہجد کے نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر جو ہے یہ اس کا میں نے عرض کیا کہ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے. تو اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا تو اس وقت اٹھ کر 3 وتر پڑھ لے، پھر 2 نفل پڑھ لے. اس طرح بھی کر سکتا ہے، اور دوسری طرح اگر پہلے 2 نفل پڑھ لیتا ہے پھر 3 وتر پڑھ لیتا ہے تو اس طرح کرنا بھی اس کے لیے دونوں طریقے درست ہیں. I was just about to ask that question because I wanted to know, but alhamdulillah Khalid is back me. Answer, you translate for the viewers in English. Alhamdulillah, so the question was that do we read the Tahajjud namaz before the witr or after the witr? So alhamdulillah, Darul Iftah Islam brother has answered that you can read the it's afzal, it's better to read the witr in the last part of the night. So but alhamdulillah we have our choice that if we want to read the nafil before we read the witr namaz or after that, it doesn't matter, whatever way you do it, alhamdulillah. یہ ابھی نوافل کی جو بات کی تھی نا خالد بھائی آپ نے، تو اس میں یہ عرض کرتا چاہوں کہ فرسٹ جو ہے نا فرسٹ یہ جس طرح بلڈنگ کے اندر بیسک جو ہے نا وہ بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فاؤنڈیشن. جو بنیاد ہے نا یہ اصل ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر جو ہے نا عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح بنیاد جو ہے نا یہ فرائض ہیں، ان فرائض پر ہم نوافل کھڑے کریں گے نا. بیسک جو ہے نا وہ فرائض ہیں. اور ایک روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، بخاری مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، اور فرمان رب کا ہوتا ہے. اور قرآن اور یہ جو حدیث قدسی میں فرق ہے کہ قرآن جو ہے اس میں الفاظ بھی رب کے ہوتے ہیں، ایز اٹ از جو ہے نا یہ رب کا فرمان ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ اور ورڈ ٹو ورڈ. اور جبکہ جو حدیث قدسی ہے اس میں ورڈ ٹو ورڈ یہ بلکہ مفہوم جو ہوتا ہے نا یہ بیان کیا جاتا ہے. تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو ہے وہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے یہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. حتیٰ کنتو یدہ التی یبطش بہا، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور بصرہ الذی، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو یہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ وسلم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کرخ کے جنگلات کے اندر بہت سالوں جو ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی. اور وہیں پر ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے تو ایک دم آسمان جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو گیا.
وائٹ ہو گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے لگے تو پھر اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر اب تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیری عبادتیں قبول کر لی ہیں, اب تو کھا پی کچھ بھی تجھے کرنے کی ضرورت نہیں, اب میں تیری ساری عبادتیں قبول کر لی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی بھی تھے, عالم بھی تھے, بہترین قسم کے عالم تھے, بہترین قسم کے مفتی تھے. تو آپ نے چونکہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میں ان سے بڑھ کر نہیں ہوں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں, انہوں نے سب سے بڑھ کر ہونے کے باوجود نماز پڑھی ہے, اور میں ان کا غلام ہو کر میں نماز نہ پڑھوں, میں ان سے بڑھ کر تو نہیں ہوں. فوری سمجھ گئے کہ یہ کوئی شیطانی چال ہے. تو اس سے پاک رضی اللہ تعالیٰ فوری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. جیسے ہی لا حول شریف اس سے پاک رضی اللہ تعالیٰ پڑھا تو وہ وائٹ جو آسمان تھا وہ بلیک میں تبدیل ہو گیا, اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. شیطان تھا یہ, اور اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو اس سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مردود مجھے پھر بہکاتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا نے بچا لیا. یہ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ یہ صرف جس کو بولے نا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی سب کچھ ان کو مل گیا, تو حالانکہ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مادر ساتھ ولی تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ریاستیں کی, عبادتیں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح علم دین کو حاصل کیا, علم دین کو اتنا حاصل کیا کہ اپنے دور کے آپ بہت بڑے عالم بن گئے, بہت بڑے مفتی بن گئے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ اچھا اب وہ نوافل کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جیسے تحیت الوضو, تو تحیت الوضو کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اب بھی جو اعضائے وضو ہیں جن پر وضو کا پانی پڑتا ہے ان میں اگر نمی باقی ہے اور ان کی نمی باقی رکھتے ہوئے وضو کوئی جو نماز نفل جو پڑھیں تو یہ تحیت الوضو کہلائے گی. اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے اور اب فوری جو ہے نا وہ نفل نماز پڑھی, تحیت المسجد کی نیت اس میں کر لینی چاہیے, تو یہ تحیت المسجد ہے. اور اگر کوئی ایسے وقت انشاءاللہ سمجھ میں عرض کرتا ہوں, اور اگر کوئی ایسے وقت میں آیا کہ جس وقت جماعت کھڑی تھی تو اب اس سے یہ نہیں کہیں گے اب آپ جو ہے نا بیٹھ کے تحیت المسجد پڑھنا شروع ہو جائیں یا تحیت الوضو پڑھیں, بلکہ اب اس کے حکم یہ ہوگا کہ یہ جا کے جماعت میں شامل ہو جائے. یہ عموماً یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور اب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ عام نمازوں میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے جماعت کھڑی ہے تو اب آپ کوئی نفل کوئی سنت نہیں پڑھیں گے, آپ جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور فجر کی جماعت میں تھوڑی تفصیل ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے, آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے اور آپ کو پتہ یہ پہلی رکعت ہے, امام کی عادت بھی آپ جانتے ہیں کہ میں 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد بآسانی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا, اگرچہ تشہد میں ہی لیکن میں شامل ضرور ہو جاؤں گا. یہ اگر آپ کو غالب گمان آپ کا یقین ہے کہ میں شامل ہو جاؤں گا تو اب آپ جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں. اور اگر آپ جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے دوسری رکعت ہو تو پھر تو میری جو ہے نا وہ جماعت نکل جائے گی سنتیں پڑھنے میں گیا, تو اس صورت کے اندر وہ جماعت میں شامل ہو جائے. یعنی جماعت واجب ہے اور یہ سنت ہے, اور واجب کا جو مقام ہے یہ سنت سے بڑھ کر ہے. فرض پھر واجب پھر سنت ہے. تو اگر کہیں دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ جو اوپر والا ہو. تو یعنی یا تو سنت چھوڑیں یا واجب چھوڑیں, تو اس جگہ پر سنت کو چھوڑ کر واجب کو اختیار کیا جائے گا. جیسے کہ یہاں پر اگر جماعت جو ہے وہ جا رہی ہے یا پھر سنت مل سکتی ہے تو اس صورت میں یہ جماعت کو اختیار کرے گا. سنتیں اگر اس کی چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح ایک اور عرض یہ کرنی ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت فجر کا وقت تھا, تو اس صورت میں بھی ہم تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے.
اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اب فجر ہی کی سنتیں اور فجر ہی کے فرض ہی پڑھیں گے بس، اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوئے اور عصر کی نماز ہم پڑھ چکے تھے، عصر کی نماز ہم کسی مسجد میں پڑھ لی، پھر گھر چلے گئے، اب دوبارہ مسجد میں آئے یا اب دوبارہ وضو کیا، گھر پر ہی وضو کیا لیکن عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر مغرب کی اذان ہو گئی ہے نا، تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی جماعت تک کوئی نفل نہیں ہے. اس میں فقط ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اب نو نفل. اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نفل پڑھ سکتے ہیں. One question that comes into my mind yes, is yes. We're talking about all these nafals. Today people are so busy that they don't even have time to read namaz, and alhamdulillah azza wa jalla, like you said, by reading nafal salah people get close to Allah azza wa jalla. What if someone has qaza namaz left over? Does he still have to read his nafal namaz? Because alhamdulillah we've just told them the benefits of reading nafal, and do they read the nafal and read the qaza namaz, or can they read qaza namaz instead of the nafal and get the same reward? یعنی اگر وہ یہ سارے نوافل بھی پڑھیں اور اپنی قضاء عمری بھی پڑھیں، کیا قضاء عمری پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی ثواب مل جائے گا؟ یا قضاء جس پر قضاء عمری ہو تو جو یعنی منقول سنتیں اور نوافل ہیں وہ پڑھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تہجد کی وہ قضاء نماز ادا کرے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ سبحان جب یہ قضاء نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ سے یہ فضیلت بھی مل جائے گی. اچھا وہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جو ہے نا وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، اور اچھا وضو کرنے کے بعد ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اچھا یہ مجھے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد ہے نماز تہجد کے حوالے سے کہ آپ کی وفات کے بعد جب کسی نے آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا چیز کام آئی نا، تو غالباً اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ. تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری عبادتیں ریاستیں ایک طرف رہ گئی، رات میں اٹھ کر جو 2 رکعت نفل پڑھنا تھا نا وہ میرے کام آ گیا. تو نوافل یہ اگر کوئی شخص عقل مندی کرے اور اپنا جو باہر کی طرف جو اس کا وہ بیرون ہے نا بیرون اس کو اگر مضبوط رکھے نا تو کوئی اندر نہیں آ سکے گا. مثال کے طور پر کسی کے کمرہ ہے، اس کمرے سے باہر اس کا وہ جو کامن کہلاتا ہے، اس کے بعد اس کا مین گیٹ آتا ہے، مین گیٹ کے بعد بھی اس نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے باغیچہ وغیرہ ہے اس کا، وہاں پر اس کا مین گیٹ ہے. تو اگر کسی نے مین گیٹ کو فل مضبوط رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے چور اندر ہی نہیں آ سکے گا. اگر وہ مین گیٹ کو کھولے گا تو چور اندر آئے گا. اسی طرح اگر کوئی اپنے نوافل کو مضبوط رکھے گا نا تو نوافل سے شیطان سنتوں پر نہیں آ سکے گا، اور وہ نوافل مضبوط رکھے گا تو آٹومیٹکلی اس کی سنتیں مضبوط ہوگی. جب سنتیں اس کی مضبوط ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کے فرائض مضبوط ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو بکثرت ہمیں نوافل اور مدنی انعامات کی ترغیب دلاتے ہیں، مدنی انعامات کا ذہن دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر یہ نوافل پر مضبوط ہو گئے نا تو فرائض تو آٹومیٹکلی بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نوافل کے فضائل بہار شریعت پہلی جلد کے 4تھے حصے کے شروع میں یہ فضائل اس کے لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو فضائل کو اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ فضائل کی برکت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن ملے گا انشاءاللہ. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, you watching the Silsila Iman Ki Jaan, the heartbeat of Iman, and mashallah
Bapa has started the mulaqat. Subhanallah. But before we MashaAllah. go over completely to the mulaqat, we've got quite a few calls waiting, so we'll take the calls and see what the calls are, and then inshallah we'll go over to watch the mulaqat of Bapa. Calls sunaye bhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فواز قاری بات کر رہا ہوں لندن سے. میں ایک پروگرام ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں. میں خالد بھائی سے عرض کرنا چاہوں گا. اپنا یہ سوال ہے کہ جو تہجد کے بارے میں ذکر اذکار ہو رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی عرض کیجیے گا کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت تہجد کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 6:30 بجے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا سو کے بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ممالک جو کہ چند ایک امریکہ میں اور یورپ کے اندر بھی سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم ہو جاتا ہے جس کے اندر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا محدود ہوتا ہے. اس کے درمیان میں ہم سو نہیں سکتے، لائک کوئی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے اس کے لیے کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرے بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو بھی خالد بھائی نے اس بارے میں توجہ دلائی کہ جو ٹیلی فون ہے انگلینڈ کے اندر واقعی ایسا ہی ہے کہ انلمیٹڈ منٹ انلمیٹڈ کالز کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. دعوت اسلامی اس معاملے میں بہت زیادہ اہم کردار اچھا کر رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اسے خوب ترقیاں عطا فرمائے. میری طرف سے تمام اسلامی بھائی جو بھی تشریف رکھ رہے ہیں سلسلے کے لیے اور جو بھی تمام کاوشیں کر رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. UK کے اندر اس وقت is easy. Like I said, at the moment, like the brother said, it's easy to read tahajjud. But when it comes to the summer میں یہ ہے حضور کہ مغرب is nearly 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock is مغرب. اس صفحہ آج اور رضوان بھائی آج روزے وہاں رکھے پتہ چلا ہوگا. 22 گھنٹے کا روزہ. 22 hours, 23 hours, 22 hours روزہ. So you got 10 o'clock, sometimes 5 past 10 latest. 10 o'clock. 10 o'clock is the latest. And then 1 o'clock is Sari. Allahu Akbar. So within 3 hours, you open your roza, you read your Maghrib, you have something to eat, you go and eat Tarawih, you come back, you have something to eat, you do Sari, you read Fajr, you go to sleep. 3 hours. So یہ اسلام یہ پوچھ رہے کہ in these countries, obviously it's very hard, but I think رضوان بھائی اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائے. I think the brother said, okay, there is only 3 hours, there's only 2 hours, there's only 1 hour, but یہ ضروری نہیں کہ ہم 6 گھنٹے سوئیں. ٹھیک ہے. Like the brother said, if I'm sat here now, I can read tahajjud. Yes. Only ایسا ہی ہے نا. I only need like a moment's sleep. So I think if you have the mindset that you're going to try and do it, then inshallah, like you said, there's 3 hours. Okay, 3 hours is a long time. 2 hours is a long time. 1 hour is a long time. Even if it's only 15 minutes, what I'm trying to say to my viewers at the moment is, if we make a habit now, اس وقت ہم عادت بنائیں نا ویسٹ میں, تو انشاءاللہ as the time gets shorter and shorter and shorter, we'll get used to it and we'll آہستہ آہستہ. اس وقت اگر ہم شروع کریں گے تو مشکل ہوگا, اس وقت آسانی ہوگی. تو what was the other question? دوسرا بھی تھا نا یہی تھا مین. اچھا وہ منٹوں کے بارے میں, فون کے بارے میں کہ بھائی اتنے فری منٹ ہے تو اتنے فری ٹیسٹ ہے. تو میرا ایک مشورہ, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, what you need to do is when you make a phone call, after you've made the phone call, ask yourself کہ میں نے اب فوراً فون کے پر آ جاتا ہے کہ 15 منٹ کا کال تھا, 18 منٹ کا کال, you straight away come on your phone, how long you ask yourself after that 15 minutes, 18 minutes, میں نے کیا کمایا ہے, what have I earned in that 15 minutes, and جو میں نے بات کی ہے, could I have done that in less? And what actually happens is we waste a lot of time. چلو unlimited minutes تو ہے لیکن ہم ٹائم ہی بہت ضائع کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فری ہے. میں نے یہاں پر دیکھا رہا کیونکہ پیسے لگتے ہیں نا کال پہ, مقصد بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیونکہ یہاں پر پیسہ لگتا ہے نا. But there because it's free,
او بھائی تم کیا ابھی کیا کر رہے ہو, اچھا ابھی ٹھہر جاؤ, اچھا او میں حافظ صاحب سے پہلے بات کر لوں, آپ لائن پہ ہیں, میں حافظ صاحب سے غالب وال کی, تو آپ سمجھ رہے حافظ صاحب سے غالب وال بھی کر رہے ہیں, مجھے لائن پہ بھی رکھتی ہے. There might be a case that because you got so many minutes, one of the brothers before he came into the mahol, before he went, he goes, I used to phone my friends up and I used to just say, how are you, what are you doing? And they used to say, why are you phoning? We were chatting about an hour ago. He goes, well, I've got so many minutes free, I have to use them. کسی نے تو ٹائم نہیں ہوتا نا. یہ جو بیماری آپ بتا رہے ہیں نا, یہ یہاں بھی آ چکی ہیں. آپ کے علم میں مجھے حیرت نہیں ہے, یہاں بھی ہے. آپ وہ مہینے کے جو ہے نا وہ 200-400-500 روپے. یہ نہ بتاؤ یار, نہیں بتائیں پھر سارے لے لینے شروع ہو جائے گا. نہیں بتا دے اگر ہے تو ہے, جو ہے وہ اب پتہ کیا ہوتا ہے. ہیلو, ہاں کیا ہوا, کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے, اور کیا ہو رہا ہے, بس یار, اور تم سناؤ, تم کیا کر رہے ہو, میں بات کر رہا ہوں تم سے, تو میں بھی تم سے بات ہی کر رہا ہوں یار. اچھا کیا کھانا کیا پکایا آج, ٹھیک ہے. اب یہ پورا گھر کا جو ہے نا وہ, اب چلو یار یہ فون بند کیا نا, پھر یاد آیا ہوئے وہ تو پوچھنے بھول گئے جس کے لیے فون کیا تھا نا, جس کے لیے فون کیا تھا وہ پوچھنے بھول گئے نا. But it's the waste of time. ابھی ہم یعنی کہ رضوان میں just before we came into the سلسلہ we were outside and we met some brothers وہ سگریٹ پی رہے تھے, تو الحمدللہ افرادی کوشش کی تو انہوں نے توبہ کی ہے. توبہ بھی کی ہے, بلکہ سگریٹ کے پیکٹ نکال کے ہمیں دے دیا. میں اس پہ یوں عرض کروں گا, یہ مدنی چینل کے ناظرین, سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے نا. توبہ سے مراد یہ کہ انہوں نے کام نہیں پیئیں گے نا, ایسا نہیں کہ وہ کوئی گناہ کا کام ہے کہ وہ اس گناہ سے انہوں نے توبہ کی. سگریٹ پینا جائز ہے, لیکن نہ پینا جو ہے نا وہ بہتر ہے. آپ سمجھدار ہیں کہ خام خواہ اپنے آپ کے اندر جو ہے نا آگ بھر رہے ہوتے ہیں. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں, عمر کافی ہو گئی ہے, تو مطلب ان کا بس چلے نا تو شاید دنیا سے وہ سگریٹ ختم کروا دیں, اتنا انہوں نے سگریٹ پیا ہے, اور سگریٹ انہوں نے کہاں پہنچایا, اب ان کی یہ حال ہے. تو یہ مشہور ہے. There was one brother, he's 40 cigarettes a day. 40 cigarettes per day. اس نے پیکٹ نکال کے ہم کو دے دیا. لیکن میرے کا مقصد یہ تھا, بات سے بات اس لیے نکلی تھی کہ وہاں پر کس نے کہا کہ ایک سگریٹ پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. How long did he say? 5 minutes. Yeah, 5-6 minutes. تو 5-6 میں تو حافظ صاحب کہتے ہیں then 5 minutes کم سے کم میں 126 دفعہ درود پاک پڑھ سکتا ہوں. ارے واہ, کیا بات ہے مدینے کی. ایک سگریٹ آپ نے پی ہے یا 126 دفعہ درود پاک پڑھا ہے, اب آپ کے اوپر ہے کہ کیا کرنا ہے. وہی بات ہے ٹائم, we waste a lot of time. ٹائم اصل میں ہم نے نا فضولیات اتنی آ گئی ہیں نا کہ اب واقعی ٹائم نہیں ہے. ان فضولیات سے نکلنے کا ٹائم نہیں ہے. مجھے وہ چلو نہیں ہے نا, دین یہ بنتا ہے کہ واقعی سیکھا ہی نہیں بندے نا, کہ وہ پتہ نہیں کون کون سی یہ سوشل ویب سائٹیں آ گئی ہیں کہ وہ بھئی یہ بھی ہے وہ بھی ہے, وہ اس طرح جو ہے نا اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اس میں یہ بھی ہے اس میں وہ بھی ہے. پتہ ہی نہیں ہے, اپنے کو پتہ نہ چلے نا تو اسی میں عافیت ہے. بلکہ اپنے جس سے ہو سکے نا تو اپنا ٹیبلٹ پی سی ہے یا وہ موبائل فون ہے, تو اس میں بعدوں کا تو وہ نیوز کا ایک آئیکن ہوتا ہے نا, جس میں جو بھی اس کو آن کیا نیٹ کے ذریعے جو نئی خبر ہے وہ یہ ڈیلیٹ کر دیں, اور ڈیلیٹ کر دیں, رکھیں گے نا اور بولیں گے یار میں رات میں دیکھ لوں گا خبریں. دیکھے آپ کو خبریں پتہ چل گیا فلاں جگہ دھماکہ, آپ کو کیا ملا؟ اللہ, کچھ نہیں ملا نا, اللہ یہ کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بات کر لیا, دھماکہ ہوا یار, کتنے مرے ہیں, 2 مرے ہیں, مزہ نہیں آیا نا. یہ اس حال ہم لوگوں کا ہو گیا کہ جب تک جو ہے نا وہ 40-50 مرے نا تک دل کو ہوتا ہے او ہاں یار. بلکہ وہ کہیں کسی کا دھماکہ ہو نا خالد بھائی, اب جو وہاں پر تھا نا, اب وہ پہنچا گھر نا, تو وہ اس کو بدحواسی کم ہوگی, سب اس کو یہ ٹینشن ہوگی میں بتاؤں گا میں وہاں تھا یار, میں تھا وہاں پر یار, وہاں بدولت وہاں تھا, کہیں نہ کہیں استعمال کرنا نا یار. تو ایسا برا حال ہو گیا ہم لوگوں کا. I think one of the things that we saw outside with the youngsters especially is they needed that motivation. And one of the brothers who stopped smoking used to smoke 40 a day. There was someone else. 40 days نے چھوڑ دیا. There was someone else with him. یہ بہت بڑی بات ہے. There was someone else with him. استقامت عطا فرمائے. رضوان بھائی وہاں پر ایک تھیلا پڑا ہے پیچھے, it's full of cigarette packets جو لوگوں نے دیے ہیں آپ کو, ہمارے پاس ہے, بعد میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ. And then we met with another brother. And this is a trend.
It might be encouragement for the rest. You know, one of the Islamic brother, it's a trend now that people are coming off cigarettes and they're going on to the so-called e-cigarettes, and we think to ourselves, well, these are not that dangerous, you know, there's no nicotine in there, but you're getting out of one addiction to another addiction. And alhamdulillah azza wa jal, that Islamic brother, he did, alhamdulillah, he handed that in as well, and he goes, I'm not going to, inshallah azza wa jal, smoke this again. So alhamdulillah azza wa jal, you know, within about 25 minutes to half an hour, you know, we had about 12 Islamic brothers who have done tawbah. Well, tawbah in a sense that they're not going to smoke cigarettes. 12 Islamic bhaiyon ne पैकेट निकाल के दिया हमको. कहाँ गए? आप यूके गए क्या? नहीं, कोई यूके, कोई यहाँ पर भी है, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से, कोई यूके से. वैसे एक पे इंफरादी कोशिश की तो सारे इकट्ठे हो गए. तो जब एक भी किए तो फिर हमने तोहफे देने शुरू किए, तो एक ने दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, 12 इकट्ठे हो गए. ये मदनी मजाक खत्म हुआ है, मदनी खबरें आम थे, तो उसी के दौरान हम बस आ रहे थे बाहर, तो एक को पकड़े. ये एक दफा यहाँ हुआ था, मुज़ाकरा हो रहा था ना, तो पापा के साथ में बैठा हुआ था, तो वापस सिगरेट ही का मौजू पापा ने रखा हुआ था ना, और उस पर ठीक ठाक तो एकदम मुझे फोन आया ना, मतलब मैंने अभी जो है ना इसी वक्त मैं सिगरेट पी रहा था, मैं सिगरेट को उठा के वहीं फेंक दिया यूं करके ना, मेरी जेब में भी डबिया थी, मैंने वो भी उसको करके यूं फेंक दिया. हमने इन यूके वंस एक हमारा इज्तिमा था वहाँ पर, and Mubarak of Dawud Islami, he did a talk इसी टॉपिक पे. ओके. और बाद में at the end of the speech एक दूसरे मुबलिक ने माइक पकड़ ले कि माशाल्लाह मुबलिक ने really nice बयान, if anybody wants to give up smoking, उसने ऐसे ही कहा दिया. Okay. उसने अपने चादर उतार के फर्श पे रख दिया. If anybody wants to give up, रिजवान भाई ऐसा पायल बना था, सिगरेट, लाइटर, माचिस, ऐसा पायल बन गया. ऐसा लगता है कि रिजवान भाई जैसे कल निगरानी शुरू फरमा कि लोग डूब रहे हैं, but they're just waiting for somebody. Yes. यानी कि हमने कौन से उनके हाथ पांव मुड़ा रहे हैं, we didn't twist their arm, we didn't force them or shake them or anything, बस थोड़ी देर. And they give वो कुरान पाक की आयत है ना कि फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तंफ़उल मुमिनीन, कि समझाओ और समझाना जो है ये मुसलमान मोमिनीन को फ़ायदा देता है. तो ये दावत इस्लामी जो है ना, ये भी इसी का हिस्सा है ना, कि कहाँ जो है ना वो अमीर अहले सुन्नत की तन्हादात, और कहाँ इस वक्त 192 अफराद नहीं, 192 ममालिक, कंट्रीज, और फिर मतलब थोड़ा बहुत सोचे तो बातों का ना अकल काम नहीं करती है कि सिर्फ इन ममालिक में इस बेहतरीन सेटअप लेके चल रहे हैं ना, कि यूके में जामियातुल मदीना आलिम कोर्स, उलमा बन रहे हैं, रिहायशी, और इसी तरह जो है वो वहाँ पर, अच्छा रिहायशी है वहाँ पर, 2 रिहायशी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 रिहायशी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. फिर हिंद के अंदर जामियातुल मदीना, बांग्लादेश जामियातुल मदीना, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना बेहतरीन. फिर मुफ्ती प्रोडक्शन, तो फिर जो है वो उसके अलावा कोर्सेज, फिर किताबें. अब किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल इल्मिया की जो किताबें होती हैं ना, इतनी प्यारी होती हैं ना कि वो उसको देख के दिल चाहता है लेने का ना. जन्नत में ले जाने वाले अमाल, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल, हिकायतें नसीहतें, अय्युनुल हिकायात. अभी आज जो कल ऐलान एक किताब का इंशाअल्लाह होगा, इंतजार करें मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है. कल इंशाअल्लाह सबजल उसका ऐलान होगा. If everybody becomes the member of the movement of Amir al-Sunnat Qufl Medina, okay, I think it will put a big effect inshallah in society. अभी यानी कि एक अच्छा मौका आपने वो मदीनतुल इल्मिया और जो मकतबतुल मदीना, those brothers that are watching now, you probably see on our website that there's a lot of books that are printed by Madinatul Ilmiya, and Bapa's Risail and books are being printed and they're shown there. But there's a big need for people to translate these Risalas into different languages. Yes. So agar hamare koi nazreen, if there's anybody watching right now that wants to offer their services to translate any of these books, then please get in touch with the translation markaz here, with the maktab here, and offer your services. Just think to yourself that if you translate one book, like the Subha Bahara has been translated into English, or and we know that in the UK thousands and thousands and thousands of them copies are sold, that for every person that buys that one copy, you will also get the sawab as well. It's also been translated into other languages as well, including Arabic into many languages. So these are the golden opportunities. अब यानी कि बापा की मुलाकात है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कॉल होना है वो हम सुन लें, ठीक है. अगर उनमें कोई जवाब है वो हम दे दें, then इंशाल्लाह we'll go to बापा. Okay. कॉल सुनाए जी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
حضور محمد منصف اطاری نیو یارک USA سے عرض کر رہا ہوں. خالد بھائی آپ کو اور UK سے گئے ہوئے تمام اسلام بھائیوں کو بہت 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 مبارک ہو کہ ربیع نور شریف کی بہاریں بابا جان کی صحبت میں حاصل ہو رہی ہیں. واقعی آپ اسلام بھائی قابل رشک ہیں. سلسلہ ایمان کی جان بہت پیارا ہے. یہ سلسلہ دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نماز تہجد کے حوالے سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں ان سے جذبہ بڑھتا ہے. مدنی انعام نمبر 19 میں بابا جان نے نماز تہجد اشراق و چاشت اور اوابین کی ترغیب بھی دلائی ہے. دعا فرمائے اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین. جس نے ولادت کے حوالے سے بابا جان کا جو بھی کلام آپ چاہیں سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی نامات مدینہ ایز اے شیم، کیونکہ آج یعنی کہ کل رات 12 اگر 1-2 دن ہوتے تو میں کہہ دیتا تو آ جاؤ. ٹھیک ہے. I know you from New York and I know you can't get here quick enough, but these are golden opportunities. رضوان بھائی کل پرسوں ایک اسلام بھائی UK میں اس نے سلسلہ سنا تو ہم یہی کہے کسی نے بولے نے کہا یہاں پر سلسلے میں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے تو ٹیک ایڈوانٹیج. وہ سنتے ہی ساتھ صبح اٹھ کے اس نے ٹکٹ بک کر کے پہنچ گیا. آ بھی گیا ماشاءاللہ پہنچ بھی گیا، آج بھی پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب یہ جو نیو یارک میں بیٹھا بیچارہ بھی یہ اتنا جلدی پہنچ بھی نہیں سکتا، ورنہ اگر 2 دن پہلے ہوتا تو میں کہتا ہوں آ جاؤ بھائی آ جاؤ. خالد بھائی کرامت کے ذریعے آنے کی اجازت ہے. ہاں پہنچ جاؤ بھائی پہنچ جاؤ، کوشش تو کریں انشاءاللہ. لیکن there is another opportunity. Oh yes, inshallah. Just these 12 days of Rabi Nur Shif, the 11 days of Rabi Ghos inshallah, in that inshallah Bapa will do Madri Muzakka every day. اور اسی طرح inshallah especially for my UK viewers, we are arranging قافلات from UK. اسی طرح اگر باقی ممالک سے آپ قافلہ تیار کرنا شروع کریں ابھی سے، تب for the month of Rabi Ghos for at least 41 دن کے لیے ہم نے نیت کی کہ 41 days come, 11 days Madri Muzakka and the remaining 30 days course ہوں گے. اگر نہیں تو کم سے کم 11 دن کے لیے آ جانا. 11 days with Bapa, 11 days Madri Muzakka, inshallah you will learn something. اب میں نے کہ before we go to the Naat request, اگر ہم کال سن لینا تو پھر انشاءاللہ اگر آخر میں نعت سن لیتے ہیں. کال سنائیں جی. ایک ساتھ چلا دیں. My name is Muhammad Anwar Attari. I'm calling from Houston, Texas. We're just watching the Silsila Iman Ki Jaan, which is very beneficial to us in US also. And as per Brother Khalid, as he was just saying, that we should read the Quran at least 3 ayahs every day. So I make my niyyah to read 3 ayahs, inshallah, with translation as a seer. That Iman. And may Allah bless us all. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتبہ شاہد اطاری ہے. میں امریکہ ورجینیا سے بول رہا ہوں. حاجی برار آپ کے ویزے میں پرابلم ہے تو آپ UK کے خالد بھائی کو یا امریکہ بھیجتے جانے دیجیے تو دارو وغیرہ پر آنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا اگر بزی ہیں تو خالد بھائی آ جائیں. انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ دار المدینہ ہر جگہ کھولنا انشاءاللہ. ایوری ویئر انشاءاللہ. we will. کال سنا دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عثمان اطاری اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ایمان کی جان سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم الحمدللہ باقاعدگی سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک شاپ میں کام کرتا ہوں. اس شاپ کا مالک شاپ کا نہیں ہے تو ہم کچھ لوگ ایسے ورکر کام کرتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ورکر شاپ سے کوئی چیز چوری کرتا ہے تو ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اس نے کوئی چیز چرائی ہے تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مالک کو بتانا چاہیے یا ورکر سے علیحدہ بات کرنی چاہیے؟ پلیز ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلا کیا تھا انگلش میں؟ پہلا کال وہ انگلش میں تھی نا؟ was the first call. یا وہ انگلش میں نہیں تھا. سوال نہیں تھا. First one was a Naat request. وہ کیلیفورنیا سے مدنی منع نے فون کیا تھا خالد بھائی کو دعوت دی. جی پہلے والا تو نعت ریکویسٹ تھی. دوسرا یہ تھا کہ اگر میں گانا شروع نہیں آ سکتا انشاءاللہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ. لبیک
مرکز ریکویسٹ مرکز ہے, مرکز سے گو آل گو, جیسے جو مرکز مدنی مرکز فرما, ہاں جو مدنی مرکز کا انشاءاللہ, مدنی مرکز کا یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ, مدنی مرکز کا وہاں جاؤ انشاءاللہ. اور تیسرا یہ جو ابھی سوال, the question that was asked now. سوال کی صورتحال جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مالک کو بتانے جائیں اور الٹا تہمت میں نہ آ جائیں کہ نہیں بھائی تم غلط بول رہے ہو. تو ویسے تو یہ ہے کہ اگر ان کو 100% معلوم ہے اور کوئی فتنے کا پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر مالک کو بتا دینا چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے گویا کہ, تو اس سے اس کو بچانا ضروری ہے. تو یہ اگر انشاءاللہ سب اس طرح کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. یہ خود بھی جو ہے نا وہ اگر ممکن ہو تو ان کو سمجھا بجھا کر, اگر ان کو پتہ ہے کہ میری مان جائیں گے تو پھر ان کو سمجھائیں, اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. ایک میں حال نعت کی ریکویسٹ حضور کہ اس مہینے کے بارے میں کوئی نعت سنا دے, تو نعت کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. امیر رسول کا بہت مشہور کلام انشاءاللہ سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا. حشر میں زیر لوائے حمد عطار آؤ, حشر میں زیر لوائے حمد عطار آؤ, نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلی الحبیب. Before we go over to the mulaqat with Bapa, I'd just like to say to all our viewers, all our Islamic brothers and viewers of Madani channel, that tomorrow, the night of the 12th, inshallah, the Subha Bahar Ijtima will be held here in Almi Madani Markaz, Fazana Medina. But also not only will it be held here in many countries around the world, in many cities around the world, where it is the 12th. I know for a fact that in the UK is the 12th night, tomorrow night. Inshallah, in all our major cities. And in Medina she was today.
Medina Sharif is today. But in UK tomorrow, in Birmingham, in Bradford, in London, in Manchester, in Rochdale, in Accrington, in Blackburn, یہ تو میرے سامنے جو مجھے علم ہے اور بھی شہر ہوں گے. Please attend these اجتماعات, get in touch with the local zimmedars and make intention. اسی طرح باقی ممالکوں میں جہاں کل رات 12ویں ہے نا, find out where your local صبح بارہائی اجتماع is. Please attend that, انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. جو اگر آپ بہت دور ہے تو please make sure that you tune into Madani channel and watch tomorrow night's اجتماع. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہم اس لیے UK والے سارے اس لیے ہیں, اس اسپیشل اجتماع کے لیے ہیں انشاءاللہ. تو کل رات انشاءاللہ مزیدار رات ہے انشاءاللہ. Please don't miss these golden opportunities. کل UK والوں کے لیے نا جو یہاں آئے ہوئے ہیں, یادگار ترین جو وقت ہے نا, کہ باپا یعنی باپا کہاں ہوں گے کل. condition of Mirel Sunnah's be so special this night. بس دیکھیں گے انشاءاللہ. So happy بس انشاءاللہ. ہمارے UK والوں کی میرے خیال ہے جتنے بھی UK ہے نا, this is the first opportunity, first time. میرے خیال ایسے نا بہت کم ہے میرے خیال ہے. majority میرے خیال ہے کوئی ایک آدھ ہوگا جو یہ پہلے آئے تھے ان دنوں میں. یہ تمام جتنے UK والے 150 میرے خیال ہے ایک ہی ہوگا. 149, this is the first time. یہ golden night انشاءاللہ. باپا کا قرب, پھر ان قرب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول کا وقت انشاءاللہ. اور کیسی کیسی مدنی بہاریں ہو چکی ہیں الحمدللہ. مدینہ 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 اور مدینہ مدینہ انشاءاللہ عز و جل. چلو باپا کو ملاقات دیکھتے ہیں انشاءاللہ.